शारिक जुमान जो उसे वहाँ रात छोड़ने पर ही सिरे से राजी न था, वो उसे छोड़ भी गया तो पलटकर खबर न ली थी। रात जो गुजरी सो गुजरी, मज़ीद 4 दिन गुजर गए। 5वें रोज़ रिफ़त बाजी रज़िया चची के हमरा उसे लेने आ गई। शारिक के मैगज़ीन में आला हुकाम से मुतल्लिक कुछ खुसूसी रिपोर्ट शाया हुई थी, जिसने पिछले दिनों माजी की गर्मा गर्मी दिखाई थी। नतीजतन उसके मैगज़ीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। बात मैगज़ीन बंद करने तक पहुंच गई थी। शारिक जुमान इन्हीं झमेलों में उलझा हुआ था। 2 दिन से वो इस्लामाबाद गया हुआ था। रिफ़त बाजी और चच्ची उसे लेने आई तो खालदा बेगम ने बगैर कुछ कहे नवेरा को उनके साथ भेज दिया। दर हकीकत सब ही शारिक की इन 3-4 दिनों की नवेरा से मुतल्लिक लाताल्की से खाइफ हो गए थे। नवेरा खुद भी परेशान हुई थी। कहाँ वो उसे छोड़ने पर राज़ी ना था, और जब शॉपिंग के बाद उसे बाहर गेट से ही उतार कर गया तो पलट कर खबर ना ली थी। वो खामोशी से रिफ़त बाजी के हमरा चली आई थी। रात को फारूक चचा आए तो घर में कुछ रौनक हो गई थी। फारूक चचा और चची के चले जाने के बाद वो खाला अम्मी के पास ही बैठी रही थी। जब वो सो गई तो रिफ़त बाजी ने उसे भी कमरे में भेज दिया। कमरे में आकर उसके अंदर अजीब बेचैनी करवट लेने लगी। ये ज़िंदगी, ये लोग, ये घर। उसने तो कभी सोचा भी ना था कि ज़िंदगी इस रुख से भी आजमाएगी। नवाज़ के इनकार ने उसके दिल में कोई जज्बा नहीं रहने दिया था कि वो उसे अच्छे लफ्ज़ों में याद रखती, मगर वो शख्स तन्हाई में अचानक उसके तस्वुर में कभी ज़रूर आता था और नवेरा हर बात चटक जाती थी, पूरी तरह तकलीफ से दो चार होती थी। नवाज़ फारूक, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुम्हें किसने हक दिया था कि तुम मेरी पारसाई पर रेप होने की मोहर जब्त करते? तुम 2 मर्दों ने मुझे काट का उल्लू समझ लिया था। काश तुम एक दफ़ा आकर मुझसे वजाहत तो मांगते, अपनी तंग नज़री का सबूत फराम करते, बुज़दिलों की तरह कभी ना भागते तो मैं खुद तुमसे शादी से इनकार करती। उस वक्त भी कमरे की तन्हाई में उसे ये 2 शख्स पूरी तरह अज़ियत में मुब्तला कर गए थे। शारी की तरफ तो न जाने कौन कौन से हिसाब निकलते थे, मगर नवाज़ की पसपाई ने उसे मजबूर कर दिया था कि अगर कभी सामना हुआ तो वो उसे बुरी तरह नफरत से धुतकार देगी। ईशा की नमाज अदा करके वो लेट गई थी। फ़ोन की तेज़ बीप ने उसे गहरी नींद से जगा दिया। उसने नागवारी से कानों पर हाथ रखकर दोबारा सोना चाहा, मगर अब शायद ये मुमकिन न था। झंझला कर उसने पलकें वाह की थीं। कमरे में तेज़ रोशनी थी और मोबाइल उसके सरहाने पड़ा मुसलसल बज रहा था। उसने उठकर गुस्से से मोबाइल हाथ पर लेकर पहले उसका गला घोंटा, फिर इतराफ में निगाह की। बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था, अलबत्ता ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा बंद था। मोबाइल को घूरते उसने गज़ब भरी निगाह बंद दरवाजे पर डाली। यकीनन शारिक जुमान आ चुका था। उसे अपना गहरी नींद से उठाया जाना बड़ा बुरा लगा। जी चाहा मोबाइल उठाकर दीवार के साथ दे मारे। वो इस शख्स का सामना नहीं करना चाहती थी। नवेरा लब भेंचे दरवाजे को घूर रही थी कि एक ख्याल से फ़ौरन चौंकी। उसका चेहरा फ़ौरन चमक उठा था, यूं जैसे कैदी को कैद खाने में रोशनी की किरण दिखाई देगी हो। शारिक जुमान किसी भी वक्त कमरे में आ सकता था। उसने फ़ौरन सर तकिए से ना हटाकर बिस्तर के गद्दे से शीशी बरामद की थी। वो इस शख्स को फतहमंदी का कोई और मौका नहीं देना चाहती थी। वो इस शख्स को ऐसे ही सुलगाना चाहती थी जैसे वो खुद सुलग रही थी। शीशी खोले उसने कमरे में निगाह डाली। गिलास कहीं भी न था। वो तेज़ी से बिस्तर से उतरकर नंगे पाँव बगैर दुपट्टे के गुसलखाने की तरफ भागी थी। उसने गोली मुंह में रखी और नल खोलकर हथेली की मदद से पानी पीते हुए गोली निगल ली। उठ गई तुम? वो आस्तीन से मुंह साफ कर रही थी, अकब में आवाज़ सुनकर पलटी। वो बाथरूम के दरवाजे पर स्लीपिंग सूट में मलबूस खड़ा बड़ी वारफ्ता निगाहों से देख रहा था। नवेरा जल भुन गई। जाहिर है ऐसे वॉल्यूम अगर मुर्दों के सरहाने भी बजाए जाएं तो वो भी कब्र से उठ बैठे। काफ़ी जलकर जवाब मिला था। शारिक जुमान जो बड़ी दिलचस्पी से उसके बगैर दुपट्टे के खूबसूरत लिबास में मलबूस वजूद को देख रहा था, खिलखिलाकर हंस दिया। अच्छी लग रही हो। नवेरा शारिक की निगाहों से पल में कंफ्यूज होने लगी। अच्छा रास्ता दें। वो दरवाजे पर इस तरह इस्तादात था कि जब तक वो एक तरफ ना होता वो निकलती ही ना। शारिक ने एक तरफ होकर उसे रास्ता दिया तो वो बाहर निकल आई। इससे पहले कि बिस्तर की तरफ आती, शारिक ने बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। क्या मुसीबत है? वो झुंझला गई तो शारिक हंस दिया। मुसीबत नहीं मादाम, इसे मोहब्बत कहते हैं। पूरे 5 दिन की छूट दी है मैंने तुम्हें, और अपने ऊपर जो जब्त किया है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं। इधर तो चेहरा करो, बगौर देख तो लूं ये वही मेरी नवेरा है या बदल गई है। कमर के गिर्द बाजू हमाइल करके चेहरा अपनी तरफ फेर कर
وہ مخمور سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ نویرا کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ قربت بلا کی تھی اور ضبط۔ میں کہیں بھاگی نہیں جا رہی، اگر بھاگنا ہی ہوتا تو اس عقوبت خانے میں آتی ہی کیوں؟ چھوڑ دیں مجھے، آرام سے بات کریں۔ کچھ گولی کا اثر ہو رہا تھا اور کچھ شارق زمان کی قربت کا۔ اس نے پورا زور لگا کر اپنا آپ چھڑوا لیا۔ شارق جب گھر میں داخل ہوا تو رفت باجی نے بتا دیا تھا کہ وہ اور چچی جا کر نویرا کو لے آئی تھیں۔ اسے گونا سکون ملا تھا، جی چاہا تھا کہ کمرے میں داخل ہوتے ہی پچھلے 5 دنوں سے باندھے بند کھول دے گا، مگر نویرا کی نیند نے اسے ضبط کرنے پر مجبور کر دیا تھا اور اب اس کا ٹوکنا۔ وہ دوپٹہ لے کر بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ نویرا کا نخرہ برداشت کر گیا۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد تو برداشت کرنا ہی تھا۔ اسلام آباد گئے تھے، سر بھاری ہو رہا تھا، نیند کا غلبہ پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا، مگر اس کی پوری کوشش تھی کہ شارق زمان کی توجہ اپنی جانب مبذول نہ ہونے دے۔ شارق آئینے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کیوں؟ وہ بال بنا رہا تھا، برش رکھ کر پرفیوم سپرے کرنے لگا۔ اس نے جلدی سے دوسرا سوال پوچھا کہ کہیں اس کی طرف مبذول نہ ہو جائے۔ کچھ میگزین پرابلمز تھیں، چھوڑو ان باتوں کو، تم بتاؤ کیسے گزارے یہ دن اپنی ماں کے ہاں؟ پرفیوم کی شیشی واپس رکھ کر وہ اس کے پاس بستر پر ہی آ بیٹھا۔ نیند کا غلبہ ایسا تھا کہ وہ بمشکل اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے تھی۔ گولی زود اثر پر تھی، جی چاہ رہا تھا کہ فوراً پڑ جائے۔ شارق کے قریب بیٹھنے پر اس نے بے بسی سے دیکھا۔ کاش وہ شخص کو بتا سکتی کہ اس کی قربت اسے کس اذیت میں مبتلا کر دیتی تھی۔ ٹھیک ہی تھے، اب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تھوڑا سا دوسری طرف کھسک کر لیٹی تو شارق نے تعجب سے اسے دیکھا۔ خیریت؟ وہ کمبل سر پر تاننے ہی والی تھی جب شارق نے سنجیدگی سے کمبل کا کونا تھام لیا۔ وہ جھنجھلا کر رہ گئی۔ ہاں نیند آ رہی ہے، سونے دے مجھے۔ بے بسی کی انتہا تھی۔ تم ایسے کیسے سو سکتی ہو؟ نویرا کروٹ بدل رہی تھی جب اس نے فوراً اس کا رخ اپنی طرف لیا۔ کیوں نہیں سو سکتی؟ چھوڑے مجھے، اس نے بے بسی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ نویرا؟ وہ 1-2 پل دیکھتا رہا۔ یہ جھٹکا بڑا شدید تھا۔ میں نے تمہیں اتنے دن اس لیے دیے تھے کہ ان 4-5 دنوں میں تمہارا دماغ درست ہو گیا ہوگا، اس نے غصے سے کہا تو نویرا نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ میرا دماغ کبھی خراب نہیں تھا شارق صاحب۔ وہ نیند سے بوجھل آنکھیں لیے طنزیہ ہنسی، آواز کی لڑکھڑاہٹ بڑی واضح تھی۔ ہاں ان دنوں میں یہ ضرور ہوا ہے کہ مجھے زندگی کا لاہے عمل ترتیب دینے کو کچھ وقت مل گیا تھا۔ مجھے تنگ نہ کریں، آرام سے سو جائیں، اسی میں آپ کی بھی فلاح ہے اور میری بھی۔ آخر میں اس کا لہجہ اتنا مدھم ہو گیا تھا کہ شارق پوری طرح متوجہ ہوتا تو شاید سن ہی نہ پاتا۔ میں آپ کے پاس ہوں، خوشی سے یا ناخوشی سے۔ اگر مجھے آپ سے بھاگنا ہی ہوتا تو کبھی یہاں نہ آتی۔ میری بدقسمتی کہ ہر بار مجھے آپ کے سامنے لاتی ہے اور اپنی قسمت سے سمجھوتا کر چکی ہوں۔ مجھے میرے حال پر چھوڑیں فی الحال۔ آپ کا کچھ نہیں جائے گا، مگر مجھے اپنی نسوانیت کی دھجیاں بکھیرنے والے سے گھن آتی ہے جب وہ میرے کردار کی گواہی بھی دیتا ہے اور اس پر الزام لگانے سے بھی نہیں چوکتا۔ اپنے ضمیر کو سنانے میں کچھ وقت تو لگے گا۔ جب میں سمجھوتا کر ہی رہی ہوں تو پھر آپ بھی صبر کریں۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں، آپ کی بیوی بن چکی ہوں تو ساری عمر میں ہی رہوں گی۔ ابھی سونے دیں، جائیں آپ بھی سو جائیں، تنگ کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ آواز مدھم ہوتے ہوتے آخر میں بڑبڑاہٹ ہی باقی تھی۔ شارق زمان غصے سے گھور گیا، جی چاہا کہ اسے جھنجھوڑ کر بٹھا دے۔ اس کا ایک ایک لفظ اس کی سماعتوں میں صاف اترا تھا۔ اس کی آواز کی لڑکھڑاہٹ اسے اپنی جگہ منجمد کر گئی تھی۔ نویرا کی آنکھوں میں ڈولتا نیند سے زیادہ مدہوشی کا خمار اسے ساکن کر گیا تھا۔ نویرا اس حد تک چلی جائے گی اسے گمان بھی نہ تھا۔ شادی کی رات آنکھوں میں سمائی تو اس نے مٹھیاں بھینج لی۔ نویرا کی فرار کے پیچھے موجودہ رد عمل اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ آج کئی دنوں بعد سمان احمد نے اس سے گھر کے سامنے گاڑی روکی تھی، جہاں کبھی آنے سے پہلے اس کو سوچنا نہیں پڑتا تھا۔ اس راستے کی طرف قدم خود بخود اٹھتے چلے جاتے تھے۔ اعتماد اور یقین سے دل معمور ہوتا تو سر بھی اس جذبے احساس سے اٹھا ہوتا تھا، جبکہ آج ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ یہاں تک آئے ہو تو تھوڑی سی ہمت مزید کر لو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اس گھر سے ہمارا رشتہ بہت مضبوط ہے، اپنے آپ کو مضبوط کرو یار۔ عثمان نے سمان احمد کے کندھے پر تھپکی دی تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ کبھی نہ کبھی تو اس ساری صورتحال کا سامنا کرنا ہی تھا۔ چوکیدار ہمیشہ کی طرح سمان کو دیکھ کر گیٹ کھول چکا تھا۔ سمان نے خاموشی سے گاڑی آگے بڑھا لی۔
گاڑی کی آواز سن کر شائستہ باہر نکل آئی تھی، لیکن جب سمان احمد کی گاڑی کو رکتے دیکھا تو وہ وہیں سیڑھیوں پر ہی کھڑی رہ گئی تھی۔ دل میں درد کی شدید لہر تھی، انہیں لگے ان کا پورا وجود ڈول گیا ہو۔ جب سمان احمد کے ساتھ عثمان کو بھی گاڑی سے نکلتے دیکھا تو وہ کئی ثانیے بے حس حرکت کھڑی رہ گئی، حتیٰ کہ وہ دونوں سست روی سے چلتے ہوئے ان کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ السلام علیکم، ان کا دل پھوڑے کی طرح دکھنے لگا۔ عثمان، انہوں نے والہانہ پن میں عثمان کا چہرہ تھام کر فراخ پیشانی چوم لی۔ وہ کیسے بتاتی کہ کیسے ان دونوں نے ایسے عالم میں ان کی جذباتی تسکین کا سامان فراہم کیا تھا جبکہ ان کی ممتا امتحان کی ضد پر تھی۔ ہادیہ تو بعد میں پیدا ہوئی تھی، یہ دونوں ہی تو تھے جنہوں نے ان کی سونی گود کو آباد کیا تھا۔ انہوں نے ان کو اپنے حقیقی بیٹوں سے بڑھ کر چاہا۔ ان کے دل میں ان دونوں کے لیے کیسے کیسے ارمان پل رہے تھے، وقت نے بس ایک آن میں سب کچھ خاکستر کر دیا تھا۔ عثمان کی پیشانی چوم کر وہ رو رہی تھی۔ عثمان نے بہت ضبط سے انہیں ساتھ لگا کر جذباتی سہارا دیا تھا۔ سمان احمد لب بینچے کھڑے سارے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ شائستہ بیگم تو سمان کے کشادہ سینے پر سر رکھ کر یوں بھیگ رہی تھی جیسے طوفان کے بعد نقصان پر ماتم ہر ماں بیٹے کے سامنے گریزاری کرتی ہے۔ عثمان خاموشی سے انہیں سہارا دیے لاؤنج میں چلے آئے تھے۔ بڑی دیر کر دی عثمان بیٹا آنے میں، یہاں سب کچھ بکھر چکا ہے، رشتے ناطے اعتماد سب کچھ۔ عثمان نے انہیں خاموشی سے صوفے پر بٹھایا تو سمان احمد نے بے بسی سے دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایسی ہی صورتحال ہوگی، اسی لیے وہ فرار چاہ رہا تھا، مگر عثمان کے اصرار پر یہاں آنا ہی پڑا تھا۔ یہاں تو سب کچھ بہت پہلے ہی بگڑ چکا تھا، اب تو خالی عمارت زمین بوس ہوتی ہے۔ پلیز حوصلہ کریں، عثمان نے پاس بیٹھ کر تسلی دی تو انہوں نے دوپٹے کے پلو سے آنسو صاف کرتے ہوئے سر ہلایا۔ ہاں، اب تو حوصلہ کرنا ہی ہے۔ اعتماد بڑی مشکلوں سے قائم ہوتا ہے اور رشتے بنانے میں ساری زندگی لگا دی جائے تو جڑتے ہیں، مگر ایک پل کی لغزش توڑنے میں دیر نہیں لگاتی۔ میرا تو گھر بکھر کر سمٹا ہے، خدا نخواستہ تمہارے چچا کو کچھ ہو جاتا تو ہم تو گویا جیتے جی ہی مر گئے تھے۔ گزرے دنوں میں وہ پہلی بار کسی کے سامنے رو رہی تھی، یوں آپ دیدہ ہو رہی تھی، پھر ضبط سے آنسو صاف کر کے سمان کو دیکھا۔ سمان احمد خاموش، مہر بہ لب، قدرے فاصلے پر ایستادہ تھا۔ اسپتال میں 1-2 مرتبہ کے بعد سمان سے دوبارہ سامنا نہیں ہوا تھا اور اس لیے ان کے دل سے ہوک اٹھی۔ طاہرہ کی ضد نے کیسی بھرپور جوانیوں کو کھا لیا تھا۔ ایسے شیر جوان بیٹوں پر تو فخر کیا جاتا ہے، مان و اعتماد دیا جاتا ہے، جبکہ طاہرہ اپنی ہی نادانی میں اپنے ہی آشیانے کو بکھیر بیٹھی تھی۔ جذبوں سے بھرپور دل ویران کر دیے تھے۔ ان کا دل پھر بھرنے لگا۔ ادھر آؤ سمان، کھڑے کیوں ہو؟ انہوں نے خود کو سنبھال کر سمان کو دیکھا تو سمان احمد آہستگی سے ان کے پاس ہی گھٹنوں کے بل قالین پر ٹک گیا تھا، عجیب سی اسمردگی سے شائستہ کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ ایم سوری چچی جان۔ اندر کا کرب سمان احمد کے لہجے میں بکھر کر شائستہ بیگم کا دل چیر گیا تھا۔ میں آپ کا گناہ گار ہوں، آپ مجھے الزام دیں، برا بھلا کہیں، حق رکھتی ہیں، سمان ضبط سے کہہ رہا تھا۔ انہوں نے تڑپ کر سمان کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر سر چوم لیا۔ نہیں سمان، یہ شاید سب قسمت میں تھا، تمہارا کیا قصور؟ خواہشیں پالنے، خواب دیکھنے کا تو حق ہر کسی کو حاصل ہے، پھر تم نے کون سی ناجائز راہ اختیار کی تھی؟ یہ درد دیکھنے سننے والوں کی کم فہمی تھی جنہوں نے رائے کو پہاڑ بنا کر زیب داستان بنا ڈالا، ورنہ میں تم لوگوں کو نہیں جانتی۔ بے شک طاہرہ نے تم دونوں کو جنم دیا ہے، مگر تم لوگ میرے ہاتھوں سے سینچے پودے ہو، میرے سامنے پرورش پائی ہے تم دونوں نے۔ آنکھ بدلنے سے پہلے میں تم لوگوں کے اندر کا احوال جان سکتی ہوں، پھر بھلا اس سارے قصے میں تمہارا دوش بھی کیا، جب ماں ہی اولاد کے جذبات کو نہ سمجھ سکے۔ انہوں نے اپنے آنسو سمیٹے ہاتھ سے پکڑ کر عثمان کو ساتھ بٹھایا۔ نوشی اور زرش کالج گئی ہیں۔ عثمان احمد نے اعتراف کا جائزہ لیتے دریافت کیا تو انہوں نے سر اسپات میں ہلا دیا۔ ہاں، میں آفس گیا تھا تو چچا جان سے ملاقات ہوئی تھی۔ عثمان نے ماحول کا سوز ختم کرنے کا موضوع بدلا۔ ہاں، بیماری کے بعد پہلے دن گئے ہیں آج۔ میں بھی کتنی کم عقل ہوں، آتے ہی تمہیں پریشان کر دیا، کچھ پوچھا ہی نہیں کب آئے، اور حمزہ زباریہ کیسے ہیں؟ بس رات کو ہی پہنچا تھا، حمزہ اور زباریہ دونوں ٹھیک ہیں، چھٹی کا مسئلہ تھا، اکیلے آنا پڑا، ورنہ شاید اکٹھے ہی آتے۔ تم دونوں بیٹھو، میں کچھ یاسمین سے کہتی ہوں کہ کھانے پینے کا بندوبست کرے، بچیاں کالج سے تھوڑی دیر میں لوٹنے والی ہیں،
یاسمین سے کھانا بنوا رہی تھی، ذرا دیکھ لوں۔ وہ اٹھنے لگیں تو سمان بھی اٹھ کھڑا ہوا، دل میں ایک تشنگی سی لیے۔ اس نے چچی کا چہرہ دیکھا تو وہ نظریں پھیر گئیں۔ میں چلتا ہوں، آپ رکیں گے نا؟ سمان نے عثمان کو دیکھا تو شائستہ نے فوراً سمان کی طرف نگاہ کی۔ ذہانت سے چمکتی بھرپور نگاہیں بجھی بجھی تھیں۔ رکو سمان، کھانا کھا کر جانا، عثمان سے پہلے انہوں نے کہا تھا۔ نہیں چچی جان، پھر کبھی صحیح، دراصل مجھے میٹنگ کے لیے نکلنا تھا۔ عثمان بھائی نے کہا کہ آپ کے ہاں ڈراپ کر دوں تو چلا آیا۔ انہوں نے خاموشی سے سمان کو دیکھا، کچھ کہنے کو لب واہ کیے تو پھر بھینچ لیے، پھر خاموشی سے سر ہلا دیا۔ سمان جب وہاں سے نکلا تو دل پر منو بوجھ تھا۔ وہ یہاں نہیں آنا چاہتا تھا مگر عثمان کے سامنے ہار گیا تھا۔ اب جب کہ وہ اس کے گھر سے واپس جا رہا تھا تو بے بسی کا ایک اور ہی عالم تھا۔ سمان نے خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کی تھی، ڈرائیور نے گیٹ کھولا تو گاڑی زن سے باہر نکلی تھی، مگر تھوڑی دور ہی سمان کو بریک لگانا پڑ گئی۔ دوسری گاڑی کو دیکھ کر سمان نے خود پر بڑی بری طرح ضبط کیا تھا۔ کالج یونیفارم میں ملبوس وجود پر سمان کی نگاہ چپک گئی تھی، اور تبھی پچھلی سیٹ پر بیٹھی زرش نے بھی سائڈ پر اچانک رک جانے والی گاڑی اور اس میں موجود شخص کو دیکھا۔ سمان بھائی؟ اس کے ہونٹ نیم وار رہ گئے تھے۔ شارق زمان کے میگزین کا مسئلہ درمیان میں ہی الجھ کر رہ گیا تھا کہ اماں کی ٹانگ کا پلستر اترنا تھا۔ انہیں اگلے دن ہی اسپتال ایڈمٹ کروانا پڑا تھا۔ رفعت باجی کے اصرار پر دوسری ٹانگ کے لیے مصنوعی ٹانگ کا بندوبست کرنا پڑ گیا تھا۔ شارق کا خیال تھا کہ اماں پہلے اچھی طرح صحتیاب ہو جائیں تو پھر مصنوعی ٹانگ لگوائیں گے، مگر رفعت باجی بھی بضد تھی کہ ان کی موجودگی میں ہی یہ نیک کام ہو جائے تو بہتر ہے۔ سو شارق زمان کو بھاگ دوڑ کرنا پڑ گئی۔ دائیں ٹانگ سے پلستر اتروا کر تو ایکس رے وغیرہ کے رزلٹ سے سب کو تسلی ہوئی کہ ٹانگ کی ہڈی درست حالت میں آ چکی تھی۔ اب کچھ احتیاط اور وقت درکار تھا۔ جب اماں مکمل طور پر صحتیاب ہوئیں، اسی لیے شارق نے رفعت باجی کی بات مان لی تھی۔ بائیں ٹانگ کے اوپر کے حصے کو آپریشن کر کے راڈ ڈال کر مصنوعی ٹانگ کا انتظام کیا گیا تھا۔ اماں کو اسپتال ایڈمٹ ہوئے تیسرے دن تھا۔ شارق زمان کچھ آفس کی مصروفیات اور کچھ اسپتال کے چکروں میں تقریباً کافی حد تک مصروف ہی تھا۔ دن میں تو رفعت باجی اسپتال میں رہ لیتی تھی، پھر سارا دن کوئی نہ کوئی اسپتال کا چکر لگا لیتا تھا، مگر رات میں شارق زمان کو ہی رکنا پڑتا تھا۔ خالدہ بیگم اور ساجد بھائی روزانہ ہی چکر لگا رہے تھے، جبکہ نبیل بھائی کا دل ابھی تک اپنی تذلیل پر کھول رہا تھا۔ اماں کی وجہ سے وہ نویرہ کی شادی سے لے کر اب تک مہر بلب تھا، مگر اندر سے تو لاوا پھٹ پڑنے کو تھا۔ بے شک نویرہ شارق زمان کے گھر آباد ہو چکی تھی، مگر اپنی ذلت نہیں بھول رہا تھا۔ شاید اسی لیے وہ اسپتال بھی نہ جا سکا تھا کہ خواہ شارق زمان کو دیکھ کر اپنا ضبط کھو بیٹھے گا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ کچھ کر بیٹھے۔ 2-3 دن کی مسلسل بھاگ دوڑ سے اس کا میگزین دوبارہ سے اپنا کام شروع کر چکا تھا۔ اس دن وہ آفس میں سب کو پہلے ہی کی طرح کام میں منہمک دیکھ کر بڑے اطمینان سے ہاسپٹل چلا آیا تھا۔ رضیہ چچی رفعت باجی کے پاس ہی تھیں، 1-2 گھنٹے وہاں رک کر وہ چلا آیا تھا۔ آج طبیعت بڑی ہلکی پھلکی تھی۔ میگزین پر لگی پابندی اب واپس لے لی گئی تھی، گویا اس کی ٹینشن ختم ہو گئی تھی۔ شارق زمان کی گاڑی کی آواز سن کر ڈرائنگ روم کے صوفے پر دراز نویرہ نے ایک دم لب بھینچ کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اسلام آباد سے واپسی کے بعد سے اب تک وہ شارق زمان کو نظر انداز کر رہی تھی، پھر وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے گھر میں ٹک بھی کم رہا تھا۔ اس طرح سے نویرہ کو اپنے آپ کو سنبھالنے بلکہ اپنے رویوں پر استقامت سے ڈٹے رہنے کا حوصلہ مل گیا تھا۔ وہ اس شخص کو آخری حد تک مزہ چکانے کا تہیہ کیے ہوئے تھے اور اپنے رویوں میں وہ خود کو حق بجانب بھی سمجھتی تھی۔ شارق زمان اسے دیکھتا ہی شاکرہ سے پوچھتا۔ ڈرائنگ روم میں ہی چلا آیا تھا۔ آج مزاج میں جولانی سی تھی، مگر نویرہ کو صوفے پر دراز آنکھوں پر بازو رکھ کے محو خواب دیکھا تو وہ رک گیا تھا۔ وہ نویرہ کے رویوں اور ان کا پس منظر بخوبی سمجھ رہا تھا، شاید اسی لیے وہ گھر آنے سے گریز کر رہا تھا۔ وہ اپنی تمام طرز زیادتیوں سے باخبر تھا، اسی لیے نویرہ کو سنبھلنے کا موقع دے رہا تھا، مگر نویرہ کے تیور تو کچھ اور ہی بگڑتے جا رہے تھے۔ نویرہ؟ اس نے قریب آ کر اسے آواز دی، مگر کوشش ناکام ہی رہی۔ شارق کے اندر ایک دم جھنجھوڑ کر نویرہ کو ایک پل میں اپنے سامنے کھڑا کر دینے کی تحریک برپا ہوئی تھی۔ میں آپ کے پاس ہوں، خوشی سے یا ناخوشی سے۔ اگر مجھے آپ سے بھاگنا ہی ہوتا تو کبھی یہاں نہ آتی۔ میری بدقسمتی ہر بار مجھے آپ کے سامنے لاتی ہے اور اپنی قسمت سے میں سمجھوتا کر چکی ہوں۔ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں فی الحال۔
آپ کا کچھ نہیں جائے گا، مگر مجھے اپنی نسوانیت کی دھجیاں بکھیرنے والے سے گھن آتی ہے جب وہ میرے کردار کی گواہی بھی دیتا ہے اور اس پر الزام بھی لگانے سے نہیں چوکتا۔ اپنے ضمیر کو سلانے میں کچھ وقت تو لگے گا۔ جب میں سمجھوتا کر ہی رہی ہوں تو پھر آپ بھی صبر کریں۔ میں آپ کو یقین دہانی کرواتی ہوں کہ میں آپ کی بیوی بن چکی ہوں تو پھر ساری عمر یہیں رہوں گی۔ نیند سے بوجھل آواز نے شارق سمان کے ہاتھ کو رک جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اس سے وقت ہی اسی لیے دے رہا تھا کہ وہ اب اس حقیقت کو قبول کر لے، مگر اب جب بھی نویرا پر نظر پڑتی تھی، نویرا گویا ہر بار پہلے سے زیادہ مضبوط دکھائی دیتی تھی، اور اس کی یہی مضبوطی شارق زمان کو اپنے اوپر ضبط کر لینے پر مجبور کر رہی تھی، ورنہ… شارق زمان نے ایک نگاہ سوئے وجود پر ڈالی تھی، پھر وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ اس کے وہاں سے ہٹتے ہی نویرا نے آنکھوں سے بازو ہٹا لیا تھا۔ وہ بڑی دیر تک کسی طرح لیٹی رہی۔ وہ اس شخص کو اتنی جلدی کیسے معاف کر دیتی؟ اس کے اندر کنمن سی برسنے لگی تھی۔ پڑوسیوں کے مالی کے آنے کی اطلاع ملی تو وہ اٹھ کر لان میں چلی آئی۔ کل ہی لان کی حالت دیکھتے ہوئے اس نے چوکیدار بابا سے کہا تھا کہ پڑوسیوں کے مالی کو کہہ کر اس کا حلیہ سنوارے۔ یہاں تو صرف گھاس پھوس ہی نظر آ رہی تھی۔ شاکرہ سے شارق کے متعلق دریافت کیا تو اسے تسلی ہوئی۔ شارق کھانا کھا کر کمرے میں جا کر سو چکا تھا۔ وہ آرام سے اپنے ساتھ شاکرہ کو ملائے مالی کو ہدایات دیتے لان کی ناپتہ حالت سنوارنے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ لان کی طرف کبھی دھیان ہی نہیں دیا گیا تھا، اسی لیے پودے برباد ہو چکے تھے۔ اب تو ان کا صرف نام و نشان ہی تھا۔ شاکرہ کو شارق کی پکار سنائی دی تو کیاری میں مٹی کھودتی نویرا ایک پل کو رکی۔ صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ اگلے ہی پل شاکرہ پیغام لیے موجود تھی۔ نویرا نے گہری سانس لیے، ہاتھ میں پکڑی کھرپی سے گھمائی۔ مالی سے پوچھ کر اس کیاری کی مٹی نرم کرو، پودے میں منگوا دیتی ہوں، 1-2 دن میں لگوا لیں گے، میں بھی آتی ہوں۔ ہاتھ میں مٹی کو جھاڑتے وہ اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ شارق کے کمرے کی دہلیز پر اس کے قدم ٹھٹکے تھے۔ اماں گھر پر نہیں تھیں۔ رفعت باجی بھی رات کو تھکن کی وجہ سے کہیں جا لیٹی تھی اور وہ بھی ان کے ساتھ کہیں بھی جا پڑی تھی۔ اس کمرے میں شارق کی موجودگی میں غلطی سے بھی داخل نہیں ہو رہی تھی، مگر اب اس کے اندر اپنی تذلیل کا زہر پھر سرایت کرنے لگا تو وہ دروازے دھکیلتے اندر داخل ہو گئی کہ آخر کب تک وہ اس شخص سے آنکھ مچولی کھیل سکتی تھی۔ شارق زمان بستر پر دراز شاید اسی کا منتظر تھا۔ پہلی نگاہ نویرا کے بے تاثر چہرے پر پڑی تو ساری خوش فہمیوں کی تتلیاں اترتی چلی آئیں۔ آپ نے بلوایا تھا؟ بڑے اکھڑے کھردرے لہجے میں کھڑے کھڑے دریافت کر رہی تھی۔ تم تو یہاں آ کر یوں مصروف ہو گئی ہو کہ ڈھونڈنے پر بھی نظر نہیں آتی۔ مسکرا کر گویا اس کے لہجے کے تاثر کو ختم کرنا چاہا تھا۔ کوئی کام ہے تو بتائیں، فارغ نہیں ہوں، گویا جتا دیا تھا۔ شارق کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ بھرپور نگاہوں سے قدرے فاصلے پر کھڑے وجود کو دیکھا۔ نویرا ایک لمحے کو پزل سی ہو گئی تھی۔ ایسی بے باک نگاہیں وہ ان کی عادی کب تھی؟ کام ہی ہے تو بلوایا ہے، مجھے بھی پتا ہے، پرائم منسٹر کی جانشین تو تم ہی ہو، سارا ملک آخر کو تمہارے ناتوں کندھوں پر ہی تو ہے۔ نویرا نے غصے سے دیکھا۔ شارق بستر اتر کر اس کے مقابل آ ٹھہرا۔ کیا کر رہی تھی؟ بڑے گندے ہاتھ کیے ہوئے ہیں۔ مٹی سے اٹے ہاتھ تھامے شارق رک گیا تھا۔ نویرا کو بڑی تقویت ملی تھی، اپنے ہاتھوں کا گندا ہونا بڑا غنیمت لگا۔ آپ کام بتائیں، مجھے باہر بڑا کام ہے۔ اس کا انداز ہنوز تھا۔ تم نے خود پر غور کیا ہے کتنا بدل گئی ہو تم؟ ہاتھ تو نہیں، کندھوں پر اپنے بھاری ہاتھ جمائے شارق نے کہا تو نویرا کھول کر رہ گئی۔ جاؤ ہاتھ دھو کر آؤ، آج میں نے اسپیشلی تمہارے لیے ٹائم نکالا ہے، مگر تم موڈ خراب کر رہی ہو۔ میں فارغ نہیں ہوں، اس نے غصے سے کہا تو وہ ہنس دیا۔ شوہر کی دلجوئی سے بڑھ کر ایک بیوی کے لیے کوئی اور کام اہم نہیں ہونا چاہیے۔ جاؤ شاباش، ہاتھ دھو کر آؤ۔ مجبوراً اسے باتھ روم کا رخ کرنا پڑا تھا۔ ہاتھ دھو کر آئی تو شارق منتظر ہی تھا۔ ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بستر پر ہی بٹھا لیا۔ ایسا کب تک چلے گا؟ اسی طرح بے تاثر چہرے کو دیکھتے شارق نے کہا تو وہ سر اٹھا کر شارق زمان کو دیکھنے لگی۔ میں اپنی غلطی کا اعتراف تمہارے سامنے کر چکا ہوں، میں تمہیں سب کچھ بتا چکا ہوں، میں تم سے یہ سب اسی طرح کرنے پر مجبور تھا، ورنہ میں رفعت باجی کو اتنی ایمرجنسی میں نہ بلواتا۔ میں نے حالات کو اپنے حق میں کرنے کی کوشش کی تھی مثبت انداز میں، مگر تم نے نبیل نے ساری بات ہی بگاڑ دی تھی۔ اب تو تمہاری یہ ناراضگی، یہ رویہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔
نویرا نے بڑے ضبط سے ساری بات اپنے نزدیک سنی تھی۔ میں یہ سب سن چکی ہوں، آپ کو کچھ اور کہنا ہے تو ٹھیک، ورنہ وہ اٹھنے لگی تھی۔ شارق نے سختی سے ہاتھ پکڑ کر اسے سامنے دوبارہ بٹھا لیا۔ اٹ از انف نویرا، اور جو آپ میری فیملی کے ساتھ کر چکے ہیں وہ کیا تھا؟ اتنی تذلیل، اتنی رسوائی۔ آپ نے تو یہ بھی نہ سوچا کہ لوگ میرے کردار پر کیسے کیسے انگلیاں اٹھائیں گے۔ آپ نے صرف اپنی خواہشوں کو اہمیت دی۔ ایک پل میں ہی وہ ساری مضبوطی بھلائے ضبط کھو بیٹھی تھی۔ صرف تمہارے لیے نہیں، اپنے لیے، اپنی خواہش کے لیے۔ وہ ایک دم بپھری تھی۔ نویرا، نام بھی نہ لیں، یہ جنگ تو ساری زندگی چلے گی۔ میں اپنے بھائیوں کے سامنے ساری عمر کے لیے سر اٹھانے کی قابل نہیں رہی۔ صرف آپ کے لیے، آپ کی وجہ سے نبیل بھائی مجھ سے بات کرنے کے روادار نہیں۔ دل کا دکھ زبان پر آ گیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، سب کچھ قانون و ضوابط کے تحت کیا ہے۔ کسی کی بہن کو اغوا کرنا قانون و ضوابط کے تحت ہے؟ کسی کی عزت پر رات کی تاریکی میں ہاتھ ڈالنا آپ کے نزدیک قانون ہے؟ کسی کے کردار کو کسی کی آنکھوں میں مشکوک ٹھہرا کر رشتہ ختم کروانا آپ کے خیال میں ضابطے کی کارروائی ہے؟ بڑی اعلیٰ سوچ ہے آپ کی شارق زمان صاحب۔ کوئی آپ کی بہن کے ساتھ ایسا کرے تو کتنی تکلیف ہوگی آپ کو۔ کوئی آپ کو آپ کی ماں کا حوالہ دے، آپ کا جی چاہتا ہے اسے قتل کر دے، اور کسی کی غیرت کا جنازہ نکال کر آپ مجھے قانون و ضوابط سنا رہے ہیں؟ وہ تو جیسے سارے حواس کھو کر بے نقط ہوگی۔ نویرا، شارق کا ضبط کے مارے برا حال تھا۔ نام نہ لے میرا، سچ کہتی ہے دنیا ماں باپ پر ہی اولاد جاتی ہے۔ بڑی اماں کی تربیت بھلا کہاں کام آتی ہے جب ماں باپ کا خون ہی اتنا پر اثر ہو۔ جیسی ماں ویسا بیٹا، جیسی بہن ویسا بھائی۔ نویرا، بس، اب ایک لفظ بھی تم نے زبان سے نکالا تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ غصے سے اسے پیچھے دھکیلتے شارق زمان کا ضبط کے مارے برا حال ہوا تھا۔ ماں باپ کا کردار اولاد کی کردار سازی میں بڑا معاون ثابت ہوتا ہے۔ آپ جیسی شخصیت شکست و ریخت کے کردار کے حامل شخص سے یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ کسی کی بھی بیٹی کو اغوا کروا لے اور اسے حق بجانب بھی سمجھے۔ وہ بے خوفی سے کہتے، آخر میں تمسخرانہ انداز میں ہنسی تو شارق نے مٹھیاں بھیج کر اپنے آپ کو روکا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ جس کی ماں اسپتالوں میں رل جائے، اس جیسے شخص سے یہی توقع کی جا سکتی ہے جس کے نزدیک صرف اپنے احساسات اہم ہو، اس سے مزید کیا امید؟ نویرا، بس بہت کر لی تم نے بکواس۔ غصے سے شارق نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ کچھ بعید بھی نہ تھا، یہ ہاتھ اس کے رخسار پر بھی نقش انگار بنا سکتا تھا۔ بہت سن لی میں نے تمہاری تلخ کلامی۔ میں تمہیں وقت دے رہا تھا کہ تم اب خود کو اس ماحول میں ایڈجسٹ کر لو، مگر اب نہیں۔ میں نے یہ سب اس لیے نہیں کہا تھا کہ میں ایک طرف بیٹھا تمہارے راضی ہونے کا منتظر ہوں۔ اگر تم یہ سب مجھے اس لیے دے رہی ہو کہ میں غلط ہوں تو تم انرجی ویسٹ کر رہی ہو۔ بی نارمل۔ بڑے ضبط سے شارق زمان نے اپنے آپ کو نارمل کیا تھا۔ نویرا حیران ہو کر دیکھی گئی۔ شارق زمان نے اس کی کمر کے گرد بازو پھیلا کر اپنے قریب کیا تو وہ سٹ پٹا گئی۔ تمہیں پانے کی خوشی میں اپنے آپ کو بھی اگر ہارنا پڑتا تو غم نہیں تھا۔ اگلے ہی پل وہ بالکل نارمل تھا، جیسے چند پل پہلے اسے غصہ آیا ہی نہ ہو۔ اماں گھر آ جاتی ہیں تو پھر ہنی مون کے ٹرپ کے لیے نکلتے ہیں۔ ویسے کہاں چلو گی تم؟ جہنم میں۔ زہر سے بھرے جملے تھے۔ شارق زمان کھل کر ہنسا، اسے جھٹکا دے کر مزید قریب کیا۔ جہنم میں کیوں؟ جنت میں کیوں نہیں؟ تمہیں پا کر تو لگتا ہے زندگی جنت بن گئی ہے۔ اب تو غصہ بھی نہیں آتا۔ اتنی گالیاں کھا کر غالب چچا بدمزہ نہ ہوئے تھے تو پھر کیا خیال ہے چلو گی جنت میں؟ نویرا نے ہونٹ بھیج لیے۔ اور ہاں، اب یہ سلیپنگ پلز کھانے کی حماقت مت کرنا۔ میں ہر بار کی طرح اب بھی شرافت کا مظاہرہ کروں یہ گارنٹی نہیں دوں گا۔ نویرا کو پہلی بار محسوس ہوا کہ اس شخص کی مسکراہٹ کتنی خوبصورت ہے۔ وہ فوراً چہرہ جھکا گئی۔ تمہارا کیا خیال ہے میں اتنا بے وقوف یا احمق ہوں جو تمہارے فرار کا مطلب نہ سمجھ سکوں؟ یہ پلز تو کبھی نیند نہ آنے پر استعمال کرنا پڑتی تھی، مگر تم… خبردار اگر تم نے دوبارہ ان کو ہاتھ بھی لگایا تو… اسے خود سے پرے کر کے دراز سے شیشی نکال کر شارق نے اس کے سامنے کی تھی۔ وہ لب دانتوں تلے دبائے اسے دیکھے گی۔ یہ وہی شیشی تھی، مگر شارق کو کیسے مل گئی؟ وہ اندر ہی اندر الجھی تھی۔ جاؤ اپنا حلیہ درست کرو، کتنی پیلی ہو رہی ہو تم، کہیں سے بھی نہیں لگ رہی کہ نئی نویلی دلہن ہو تم۔ شارق کے اس نئے حکم پر وہ کلس کر رہ گئی۔ ٹھیک ہوں میں،
اس نے اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا، پرسوں ہی تو پہنے تھے۔ ہم اماں کے پاس جا رہے ہیں، وہ تمہارا پوچھ رہی تھی، کپڑے چینج کر لو پھر چلتے ہیں۔ اسے اسی طرح کھڑے دیکھ کر شارق کو ٹوکنا پڑا تو اسے بھی یاد آیا کہ اماں ہسپتال میں ہیں۔ کیسی ہیں بڑی امی آپ؟ بڑی جلدی خیال آ گیا تمہیں؟ ویسے تو اماں سے محبت کے بڑے دعوے ہیں۔ وہ اسے چھیڑ رہا تھا، وہ زچ ہو گئی۔ اللہ کا شکر ہے جھوٹے دعوے نہیں، نہ ہی سر پر بڑا بوجھ بنا رہی ہوں۔ آپ نے جو کیا وہ ایک طرف، وہ میری خالہ ہیں اور ان سے محبت ایک طرف۔ وہ الماری کی طرف بڑھ آئی تھی۔ شارق نے اس کے دراز سراپا کو بھرپور نگاہوں سے دیکھا۔ محبت تو میں بھی اماں سے کرتا ہوں۔ نویرا نے پلٹ کر دیکھا، پوری طرح متوجہ تھا۔ وہ پل بھر کو پزل ہوئی، چہرے پر سرخی سی پھسل گئی۔ یہ سوٹ نکال لو۔ وہ آف وائٹ سوٹ نکال رہی تھی جب شارق کے کہنے پر اس نے پرپل اینڈ پنک شیڈ کے خوبصورت سوٹ پر نظر ڈالی۔ شارق اس کے پیچھے ہی آ کھڑا ہوا تھا۔ اس پر گھبراہٹ سی طاری ہونے لگی۔ اس نے بغیر بحث کیے وہی سوٹ کھینچ لیا۔ اب زندگی اس شخص کے ساتھ گزارنی تھی، کب اور کہاں تک وہ بحث کرتی۔ وہ نہا کر لباس بدل کر نکلی تو شارق ریڈی تھا۔ نویرا کو دیکھ کر اس کی آنکھوں کی چمک میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ اس پرپل اینڈ پنک شیڈ میں اس کا وجود قیامت ڈھا رہا تھا۔ شارق کی نگاہوں کا والہانہ پن نویرا کو پزل کرنے لگا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہ بالوں میں برش کر رہی تھی جب شارق نے اس کا رخ کندھوں سے تھام کر اپنی طرف کر لیا۔ اگر اسی طرح ساری باتیں مانتی جاؤ گی تو زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ تازہ شیمپو کی خوشبو گیلے بالوں کی نمی میں بہت مسحور کن لگ رہی تھی۔ نویرا کو شارق کے والہانہ پر وحشت ہونے لگی۔ میں اتنی خود غرض نہیں ہوں۔ میری زندگی پر صرف میرا آپ کا حق تو نہیں، اس سے پہلے میرے والدین کا بھی ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے جو کیا ہے اس سے وہ کن عذابوں کو جھیل رہے ہیں؟ اس کی آواز میں نمی اتر آئی تھی۔ شارق پر اس نمی نے بھرپور جادو سا کیا تھا۔ بے اختیار اسے خود نے سمیٹ لیا۔ نویرا خود بھی زرد ہو رہی تھی۔ اس کی پناہ میں اس کے ظلم پر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، اس نے باور کروا دیا تھا۔ میں ان سب سے معافی مانگ لوں گا، تم کہو تو پیروں میں جھک جاؤں گا۔ آپ نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی تھی، ہر کسی کی نظروں میں مجھے بد کردار کہلوایا۔ میں ہی اب سارے حالات سنوار لوں گا، اس لیے اس کا رونا دیکھا نہیں گیا۔ اور پھر وہ روتی رہی، اس کا ایک ایک ظلم گنواتی رہی، اور وہ ہر ظلم پر سر تسلیم خم کرتے ازالے کے سدباب بتاتا چلا گیا اور نویرا حیرت زدہ رہ گئی۔ عثمان بھائی کا خیال تھا کہ وہ یہاں آ کر حالات کو اپنے حق میں موافق کر لیں گے، مگر سمان سے مل کر سب کچھ جاننے کے بعد جب چچا چچی سے ملاقات ہوئی تو احساس ندامت نے عثمان احمد کے اندر شگاف سے ڈال دیے تھے۔ وہ تو ان سے بات کرنے آئے تھے، اپنا حق مانگنے آئے تھے، مگر چچی کی محبت و گریزاری نے زبان سے گویا قوت گویائی چھین لی تھی، اور پھر رہی سہی کسر نفیسہ پھوپھو کے ہاں جا کر پوری ہو گئی تھی۔ پھوپھو تو بھری بیٹھی تھی، ان کے ذرا سے رویے پر انہوں نے ان تمام رازوں سے بھی پردہ اٹھا دیا جو ساری عمر ان کے والدین چھپاتے رہے تھے۔ وہ تو کئی ثانیے تک ششدر رہ گئے تھے۔ ماں چاہے کیسی بھی ہو اولاد کے لیے ماڈل ہوتی ہے۔ وہ تو بہت کچھ سمجھنے کے باوجود کبھی سوچ نہ پائے تھے کہ والدین کی زندگی میں کبھی ایسا مقام بھی آیا ہوگا۔ عثمان کے جھکے سر کو دیکھ کر نفیسہ آپا کو ندامت نے گھیر لیا۔ انہوں نے اپنے تئیں بہت سمجھایا بجھایا، مگر عثمان کے خاموش لبوں پر دوبارہ گویائی نہ آئی پائی۔ بوجھی آنکھوں میں تیرتی نمی سخت اضطراب و برداشت کی گواہ تھی۔ وہ کہہ کر پچھتائیں۔ پھر وہ وہاں سے چلے آئے تھے بغیر کچھ مزید کہے سنے۔ سمان احمد کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے اپنے دل کا غبار نکالا تھا۔ اذیت و تکلیف سے تو سمان احمد بھی دوچار ہوا تھا، مگر اس قدر نہیں جتنا عثمان احمد تھے۔ عثمان نے تو ہادیہ والے واقعے کے بعد گھر سے فرار اختیار کر لی تھی، ماں باپ سے متنفر ہو گئے، جبکہ سمان احمد کا والدین کے ساتھ 24 گھنٹوں کا ساتھ تھا۔ بے شک کسی نے بطور خاص کچھ نہیں بتایا تھا، مگر والدین کے روز بروز کے جھگڑوں سے کیا وہ اس مسلسل چپکلش کی اصل وجہ اخذ نہ کر سکتے تھے؟ بہت کچھ نہ ہی جانتے تھے، مگر کچھ تو علم ہی تھا۔ چھوڑیں عثمان بھائی، اب پریشان ہونے یا افسوس کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، مجھے تو پہلے ہی اندازہ تھا، بلکہ علم تھا کہ ایسی ہی کوئی بات ہوگی۔ سمان احمد نے خود کو نارمل کر کے تسلی دی تھی، اور عثمان نے حیرت سے سمان احمد کو دیکھا تھا۔ سمان کی برداشت قابل رشک تھی۔
میرا خیال ہے ورا اور علی بھی بہت حد تک تو نہیں مگر کچھ بہت تو جانتے ہی ہوں گے۔ بے شک ابو نے ہمیشہ امی سے متعلق چپکلش کو چھپانے کی کوشش کی ہے، مگر کب تک؟ یہ جو ہمارے گھر میں آئے دن نت نئے ڈرامے ہوتے ہیں یہ کافی ہیں ہمیں باور کروانے کہ ہم اصل میں کیا ہیں۔ عثمان احمد نے ضبط سے ہونٹ بھیج لیے۔ سمان احمد کی استہزائیہ ہنسی بہت تکلیف دہ تھی، بہت زیادہ اندر تک جھنجھوڑتی ہوئی۔ میں کل واپس جا رہا ہوں۔ بہت دیر بعد سمان احمد نے کچھ کہا تھا۔ اچھی بات ہے، بھابھی اکیلی ہوں گی۔ نہیں، میں نے زباریہ سے کہہ دیا تھا کہ وہ انکل کے پاس چلی جائیں۔ پلیز عثمان بھائی، یہ جو انکشاف ہے اس کو صرف انکشاف ہی رہنے دیں، اپنے آپ کو سنبھالیں۔ ہماری زندگی کا یہ سب سے بڑا المیہ ہے۔ بے شک امی ہماری ماں ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ ابو بھی اپنی جگہ درست ہیں۔ اگر کہیں ایسی کوئی بات تھی تو امی کو ابو کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا چاہیے تھا اور ابو کو انہیں سمجھنا چاہیے تھا۔ میں یہاں امی ابو دونوں کو قصوروار سمجھتا ہوں۔ ابو نے اگر ہمارے لیے سمجھوتا کیا بھی تھا تو اس کو نبھاتے بھی۔ میاں بیوی میں سے کسی ایک کو یہ قربانی دینا پڑتی ہے، امی نہیں تو ابو کو صحیح برداشت کرنا چاہیے تھا۔ نہیں سمان، ہم ابو کے احساسات نہیں سمجھ سکتے۔ ابو کیا، کوئی بھی شخص نہیں برداشت کر سکتا کہ جس شریک حیات کو وہ اتنی محبت سے اعلیٰ مقام سے نواز رہا ہے وہ اپنے دل میں ان کے لیے سرے سے کوئی جذبات ہی نہیں رکھتا۔ ابو کے لیے یہ زیادہ تکلیف کی بات تھی کہ وہ کوئی اور شخص نہیں ان کا بھائی ہے۔ جو بھی ہے، میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس موضوع پر بات کرنا چاہیے۔ ہم نے خود بھی جو بھی سنا یا دیکھا وہ ہمارا صرف تجزیہ ہو سکتا ہے۔ پھپھو نے آپ کو جو بھی بتایا یا سنایا وہ ان کا تجزیہ ہے۔ ہم نے لوگوں کی صرف باتیں سنی، ہمیں نہیں پتہ وہ کون سی وجوہات ہیں جو ہمارے والدین کو اس مقام پر لے آئی ہیں، اور نہ ہی ہمارے والدین نے ہمارے سامنے ان وجوہات کا کبھی ذکر کیا ہے۔ پھر اپنے تئیں کچھ بھی اخذ کر لینا قبل از وقت ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں سرے سے اس واقعے کو ہی فراموش کرنا ہوگا، ورنہ زندگی بہت مشکل ہو سکتی ہے۔ ہم تنہا کچھ بھی نہیں، ہمیں قدم قدم پر نہ چاہتے ہوئے بھی امی ابو دونوں کی ضرورت رہے گی۔ بے شک امی جو بھی کر چکی ہیں پھر بھی ان کی حیثیت مسلم ہے۔ ان کو اس طرح ڈسکس کرنا مجھے بڑی اذیت ہو رہی ہے۔ عثمان احمد نے خاموشی سے سمان احمد کے تاثرات کو نوٹ کیے تھے اور پھر آہستگی سے سر ہلا دیا تھا۔ سمان احمد سچ ہی تو کہہ رہا تھا، یہ موضوع سوائے اذیت کے اور کچھ نہیں دے سکتا۔ میں پھر بھی ابو سے ضرور بات کروں گا۔ عثمان احمد کا ارادہ مضبوط تھا۔ پلیز عثمان بھائی، ان سب حالات نے ابو کو اندرونی طور پر پہلے ہی بہت توڑ دیا ہے۔ امی کو شاید اس بات سے کوئی فرق نہ پڑے مگر ابو کو بہت پڑے گا۔ وہ کبھی ہم سے نظر ملا کر بات نہ کر سکیں گے۔ میں انہیں جانتا ہوں، وہ جو ہمارے معاملے میں اس قدر ہی حساس ہیں، وہ تو اس واقعے سے ہی مجھ سے کترانے لگے ہیں اور میں ان سے۔ یہ نہ ہو ہمارا رہا سہا بھرم بھی ختم ہو جائے۔ امی ابو سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بے خبر ہیں، انہیں یہی سوچنے دیں، کم از کم وہ شرمندہ تو نہ ہوں گے۔ سمان احمد کا موقف درست تھا۔ عثمان احمد نے ایک گہری سانس خارج کی تھی۔ عثمان بھائی، وعدہ کریں یہ بات ہمارے درمیان رہے گی، کسی اور کے سامنے آپ ذکر نہیں کریں گے، حتیٰ کہ بھابھی سے بھی نہیں۔ بے فکر رہو یار، اتنا تو میں بھی جانتا ہوں یہ بہت نازک موضوع ہے، ہماری اپنی ذات ہی ڈسکس ہوگی، اور زباریہ سے بھی نہیں کروں گا۔ وہ سمجھتی ہے کہ امی ابو کے درمیان چپکلش نظریاتی اور خاندانی بنیادوں پر ہے۔ یہ اسے میں نے ہی باور کروایا تھا۔ اب میں اپنے ہی منہ سے اپنے والدین کی زندگی کے ان گوشوں کو کیسے بے نقاب کر سکتا ہوں؟ سمان احمد نے پرسکون سانس لی، ورنہ یہی خدشہ تھا کہ کہیں عثمان جذباتیت میں کسی اور سے ذکر نہ کر بیٹھے، خاص طور پر امی ابو سے۔